हेलो बच्चों, वेलकम बैक। नॉवेल किडनैप्ड का तीसरा चैप्टर माय फर्स्ट मीटिंग विद एलन ब्रेक स्टीवर्ट। मेरी पहली मुलाकात मिस्टर एलन ब्रेक स्टीवर्ट से पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर का नाम है माय फर्स्ट मीटिंग विद एलन ब्रेक स्टीवर्ट। एलन ब्रेक स्टीवर्ट के साथ मेरी पहली मुलाकात। टॉपिक है अ थिक फॉग, एक घनी धुंध। तूफ़ान को एक हफ्ते से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था, जिसमें मौसम इंतहाई तूफ़ानी था और जहाज़ बहुत कम आगे की तरफ बढ़ पाया था। हम अभी तक स्कॉटलैंड के शुमाली साहिल के काफ़ी करीब थे। 9वें दिन हवा इतनी तेज़ थी कि हमें जुनूब की तरफ ले जा रही थी। कैप रच से ज़्यादा दूर नहीं, साहिल का एक इंतहाई ख़तरनाक हिस्सा जहाँ बहुत सी चट्टानें थीं। जहाज़ के अफसरान ने मीटिंग की। उन्होंने फ़ैसला किया जो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया, ताहम मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि वो हवा की सिमत जुनूब की तरफ सफ़र करने पर राज़ी हो गए। 10वें दिन एक घनी गीली धुंध थी जिसने जहाज़ को एक सिरे से दूसरे सिरे तक छुपा रखा था। दोपहर को मैं बाहर डेक पर चला गया। कुछ मल्लाह जहाज़ के किनारे पर टेक लगाए हुए थे। वो ब्रेकर्स को सुन रहे थे। अगरचे मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि वो इतने खौफज़दा क्यों नज़र आ रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि आगे ख़तरा है और मैं बहुत पुरजोश था। फिर द शिपरेक मैन, तबाह होने वाला जहाज़ के 7 आदमी। शाम के तकरीबन 10 बजे, जिस वक्त मैं कैप्टन हॉजिसन और मिस्टर रैक को रात का खाना पेश कर रहा था, एक बहुत तेज़ आवाज़ आई और जहाज़ एक लम्हे के लिए बुरी तरह हिल गया। दोनों आदमी अपनी कुर्सियों से कूद पड़े। हम किसी चट्टान से टकरा गए हैं, मिस्टर रैक ने कहा। नहीं मिस्टर रैक, कैप्टन ने कहा, मुझे लगता है हम दूसरे जहाज़ पर चढ़ गए हैं। वो जल्दी से डेक की तरफ बढ़े। कैप्टन ने ठीक कहा, हमारा जहाज़ धुंध में एक और जहाज़ से टकरा गया था। ये बिल्कुल बीच से नीचे से टूट गया और सीधा समंदर की तह में जाकर डूब गया था। एक आदमी के अलावा तमाम जहाज़ का अमला उसके साथ नीचे डूब चुका था। वो हमारे जहाज़ को पकड़े हुए था। इससे ज़ाहिर होता है कि उसके पास किस्मत और महारत थी और गैर मामूली ताकत थी, जिसने ख़ुद को ऐसे खौफनाक हादसे से बचा लिया। और फिर भी जब उसने ख़ुद को जहाज़ पर खींचा तो वो उतना ही पुरसुकून नज़र आया जितना हो सकता था। कैप्टन अजनबी को राउंड हाउस में ले आया। वो एक छोटा आदमी था लेकिन मजबूत नज़र आता था। उसके चेहरे पे ईमानदारी के तासुरात थे। वो बहुत भूरा था और चेचक के निशानात से उसका चेहरा ढका हुआ था। उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर हल्की थीं और तेज़ी से इधर उधर घूम रही थीं, खुशी से चमक रही थीं। जब उसने अपना कोट उतारा तो उसने चांदी के पिस्तौल का एक जोड़ा मेज़ पे रखा और मैंने देखा कि उसने अपनी कमर में एक लंबी तलवार भी बांध रखी थी। ताहम उसके अदबो आदाब एक शरीफ आदमी के थे और उसने कैप्टन हॉजिसन को बहुत शाइस्तगी से सलाम किया। मैंने फ़ैसला किया कि वो इस किस्म का आदमी है जिसे मैं दोस्त के तौर पर रखना चाहूँगा, बजाय इसके के दुश्मन के तौर पर। कैप्टन ने अजनबी के कपड़ों को बड़ी दिलचस्पी से देखा। वो फ्रांसीसी कपड़े थे और जहाज़ पे सवार होने के लिए बहुत ज़्यादा शानदार थे। उसके पास एक बड़ी टोपी थी जिसमें पंख लगे थे, सुर्ख वेस्टकोट, काले मखमल की पतलून और चांदी के बटन और बारीक फीते वाला नीला कोट। सब वाज़े तौर पे महंगे थे। हालांकि अब तक समंदर के पानी, धुंध और अंदर सोए जाने से ख़राब हो चुके होते। कैप्टन हॉजिसन ने कहा कि उन्हें डूबने वाले जहाज़ का बहुत अफसोस है। दरहकीकत जनाब, बहुत से अच्छे आदमी थे जो समंदर की तह में चले गए, जिनको मैं खुश्क ज़मीन पे चलते हुए देखना पसंद करता। अजनबी ने जवाब दिया। तुम्हारे दोस्त? कैप्टन ने पूछा। वाकई दोस्त, उन जैसे फिर कभी नहीं मिलेंगे। वो मेरे लिए जान भी दे देते। ठीक है जनाब, कैप्टन ने उसे गौर से देखते हुए कहा। दुनिया में अभी बहुत से आदमी हैं। बहुत सच, दूसरे ने कहा। लगता है आप बड़े इल्म वाले और समझ वाले आदमी हैं।
ٹھیک ہے جناب، کیپٹن نے ایک ایک لفظ بہت واضح اور آہستہ سے کہا۔ میں فرانس گیا ہوں۔ تم ایماندار جماعت سے ہو؟ اجنبی نے بالکل ساکت کھڑے ہو کر پوچھا۔ سر، میں ایک سچا پروٹسٹنٹ ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے، لیکن میں مردوں کو اس وقت تک پیچھے کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا جب تک کہ ان کے پاس باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں تو میں تھوڑی قیمت پر آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ یہ سن کے اجنبی ریلیکس ہو گیا۔ اس کا دایاں ہاتھ جو اس کے پستول پر ٹکا ہوا تھا گر گیا۔ پھر میں تمہیں سچ بتاؤں گا، میں واقعی ایک پہاڑی باشندہ اور جیک بائٹ ہوں، اور مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ کچھ دیر پہلے کچھ پریشانی ہوئی تھی۔ اگر ان میں سے کسی نے مجھے پکڑ لیا تو شاید مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ میں فرانس جا رہا ہوں۔ یہاں قریب ہی ایک فرانسیسی جہاز میرا انتظار کر رہا تھا، لیکن میں دھند میں اسے تلاش نہیں کر سکا۔ اگر آپ مجھے فرانس لے جائیں تو میں آپ کو بہت اچھا معاوضہ دوں گا۔ فرانس؟ کیپٹن نے کہا۔ میں تمہیں وہاں نہیں لے جا سکتا۔ یہ جہاز امریکہ جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو اسکاٹ لینڈ کے مغربی ساحل پر لے جا سکتا ہوں۔ ٹاپک ہے منی بیلٹ۔ بدقسمتی سے اسی وقت کیپٹن نے مجھے کونے میں چھپتے ہوئے دیکھ لیا اور مجھے اجنبی کے لیے رات کا کھانا لانے کے لیے روانہ کیا۔ میں ان کی بقیہ گفتگو سننے کے لیے راؤنڈ ہاؤس واپس جانا چاہتا تھا، اس لیے میں ان کا کھانا لینے کے لیے جلدی سے چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے کمر سے موٹی منی بیلٹ نکال کر میز پر ایک دو گنیاں رکھ دی ہیں۔ دونوں آدمی پرجوش دکھائی دے رہے تھے، خاص طور پر کیپٹن۔ تو کیپٹن نے کہا، اپنی آدھی رقم مجھے دے دو اور خدا کی قسم میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہائی لینڈر نے گنیز کو واپس اپنی منی بیلٹ میں ڈالا اور پھر بیلٹ کو دوبارہ اپنے ویسٹ کوٹ کے نیچے رکھ دیا۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جناب، اس میں سے ایک سکہ بھی میرا نہیں ہے۔ یہ میرے قبیلے کے سربراہ سے تعلق رکھتا ہے، اور جبکہ میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ اس میں سے کچھ دینے سے انکار کروں تاکہ باقی محفوظ طریقے سے اس کے مالک تک پہنچ سکے۔ میں واقعی ایک غریب بندہ ہو جاؤں گا اگر میں نے اپنی حفاظت پر بہت زیادہ قیمت ادا کر دی، اس لیے میں آپ کو 30 گنی دوں گا اگر آپ مجھے اسکاٹ لینڈ کے مغربی ساحل پر کسی بھی ساحل پر لے جائیں، اس نے کہا، اور اگر آپ مجھے لاکلین لے جائیں تو میں آپ کو 60 گنیز دوں گا۔ یہ ایک منصفانہ رشوت ہے نا؟ ٹھیک ہے، اور اگر میں تمہیں سپاہیوں کے حوالے کر دوں تو یہ کیسا ہوگا؟ حوضی سر نے پوچھا۔ پھر تم بے وقوف بنو گے، کیونکہ میرے آقا کی جائیداد کنگ جارج نے ضبط کر لی ہے اور یہ رقم اس پراپرٹی کے کرائے کا حصہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کنگ جارج کے آدمی اس لمحے اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اب جناب، جیسا کہ آپ بڑے علم و فہم والے آدمی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ یہ رقم حکومت کے قریب بھی لے جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ کتنا حصہ لیں گے۔ زیادہ نہیں، میں مانتا ہوں اگر وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں، کیپٹن نے کہا۔ میں تم سے قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سپاہیوں کو وہ بتاؤں گا وہ میری منی بیلٹ ہے۔ ہائی لینڈر نے سکون سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ 60 گنیز ہیں، کیپٹن نے اتفاق کیا، اور اس نے اور اجنبی نے سودا کرنے کے لیے ہاتھ ملا لیا۔ یہ سب سننے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ہائی لینڈر کے قبیلے کا سربراہ جلا وطنی کے طور پہ فرانس میں رہ رہا ہے، اور یہ کہ اجنبی بھی جلا وطن ہونا چاہتا ہے۔ 1745 کی جیک بائٹ بغاوت میں ہائی لینڈرز کنگ جارج کے سپاہیوں ریڈ کوٹس کے خلاف لڑے تھے۔ جیک بائٹس کنگ جارج کے بجائے بونی پرنس چارلی کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن لو لینڈرز نے بادشاہ کی حمایت کری۔ جیک بائٹس کو شکست ہوئی اور بہت سے ہائی لینڈرز بونی پرنس چارلی کے ساتھ فرانس فرار ہو گئے۔ اگر وہ اسکاٹ لینڈ میں رہتے تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ کبھی کبھار ان میں سے کچھ سونے کے پٹی والے اس شخص کی طرح اپنے قبیلے کے سرداروں کے لیے پیسے جمع کرنے اور اپنے دوستوں کو دیکھنے کے لیے واپس اسکاٹ لینڈ آتے تھے۔ ان افراد نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر جب وہ گھر واپس آئے، میں نے ان کی ہمت اور بہادری کے بارے میں بہت سی حیرت انگیز کہانیاں سنی تھی، اور میں ان میں سے ایک سے مل کے بہت پرجوش ہو رہا تھا۔ کیپٹن چلا گیا
اور میں اجنبی کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ کیا تم واقعی جیک بائٹ ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں میں ہوں، اس نے فخر سے جواب دیا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ ہیں۔ اب میرے خاندان اور مسٹر کیمبل نے مجھے وہ بننا سکھا دیا تھا۔ وہ کنگ جارج کے وفادار تھے اور مجھے ہمیشہ یقین تھا کہ وہ صحیح ہیں، لیکن میں اجنبی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آدھا وگ آدھا جیک بائٹ، میں نے احتیاط سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے مسٹر ڈیئر، شریف آدمی نے مسکرا کے کہا، میں آپ کے کپتان کو 60 گنی ادا کر رہا ہوں اور میں اس سے ایک مشروب چاہوں گا۔ میں جا کر الماری کی چابی لے آؤں گا جہاں مشروب رکھا گیا ہے، میں نے بےتابی سے جواب دیا۔ میں جلدی سے ڈیک پر چلا گیا۔ ابھی بھی گھنی دھند تھی، لیکن لہریں پرسکون تھیں۔ کچھ ملاح جہاز کے کنارے کھڑے بریکرز کی آوازیں سن رہے تھے، لیکن کپتان اور ساتھی ایک دوسرے سے بہت خاموشی سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نہیں جانتا کیوں، لیکن میں نے اچانک محسوس کیا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں قریب گیا اور ان کی باتوں کو غور سے سننے لگا۔ میرے شکوک کی تصدیق ہو گئی۔ وہ اجنبی کو قتل کرنے اور اس کی سونے کی بیلٹ حاصل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ I decided to help the stranger۔ میں اجنبی کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ جب میں نے یہ سنا کہ وہ لوگ جیکوبائٹ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو میں غصے اور خوف سے بھر گیا۔ یہ سوچتا کہ میں ایسے شریر، لالچی، خونخوار آدمیوں کے ساتھ سمندروں میں کشتی رانی کر رہا ہوں۔ میری پہلی خواہش تھی کہ بھاگ جاؤں، لیکن پھر میں ڈٹ گیا۔ میں بہادر بن گیا، ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا، کیپٹن، وہ شریف آدمی ایک مشروب پسند کرے گا، مہربانی کر کے مجھے الماری کی چابی مل سکتی ہے؟ وہ سب حیرت سے پلٹے۔ یہ ہمارے پاس پستول حاصل کرنے کا موقع ہے، مسٹر ریک نے کہا۔ ڈیوڈ، کیا آپ جانتے ہیں وہ کہاں ہے؟ ہاں، کیپٹن ہاجسن نے کہا، ڈیوڈ جانتا ہے کہ پستول کہاں رکھے ہیں۔ ڈیوڈ ایک اچھا لڑکا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ڈیوڈ، وہ ہائی لینڈر جہاز کے لیے خطرہ اور اچھے کنگ جارج کا دشمن ہے۔ ہمیں اس کے خلاف خود کو بچانا چاہیے۔ جب سے میں اس جہاز پہ آیا ہوں تب سے کیپٹن مجھ سے اتنے شائستہ انداز میں بات نہیں کر پایا تھا، لیکن میں نے اسے یہ دیکھنے نہیں دیا کہ میں کتنا حیران ہوں۔ وہ مجھے صورتحال سمجھاتا رہا۔ آپ نے دیکھا ڈیوڈ، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تمام بندوقیں راؤنڈ ہاؤس میں ہیں اور ہائی لینڈ کا شریف آدمی ان کے ساتھ ہے۔ اگر میں یا ساتھیوں میں سے کوئی اسلحہ لانے کے لیے راؤنڈ ہاؤس میں جاتا ہے تو اسے شک ہوگا کہ ہم اس پہ بھروسہ نہیں کرتے، لیکن آپ جیسا نوجوان لڑکا جا کے ہمارے لیے لا سکتا ہے اور اسے کچھ شک بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم جا کے پستول لے آؤ تو امریکہ پہنچ کے میں تمہیں اچھا سا انعام دوں گا۔ تب مسٹر ریک نے کپتان کے کان میں کچھ سرگوشی کی جسے میں سن نہیں پایا۔ کیپٹن نے کہا، ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں مسٹر ریک۔ پھر وہ دوبارہ میری طرح متوجہ ہوا۔ ڈیوڈ، اس نے کہا، ہائی لینڈ کے شریف آدمی کے پاس سونے کی پوری بیلٹ ہے۔ اگر آپ میرے کہنے پہ عمل کریں گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ رقم بانٹیں گے۔ میں نے کیپٹن سے کہا، میں وہی کروں گا جیسے آپ کہیں گے۔ اس نے مجھے الماری کی چابی دی اور میں آہستہ آہستہ واپس راؤنڈ ہاؤس کی طرف روانہ ہوا۔ مجھے کیا کرنا تھا؟ کیپٹن اور ساتھی برے آدمی تھے اور چور بھی۔ انہوں نے مجھے اغوا کیا تھا۔ انہوں نے غریب رینسم کیبن بوائے کو قتل کر دیا تھا۔ کیا میں ایک اور قتل کو انجام دینے میں ان کی مدد کروں؟ اگر میں نے ایسا کیا جیسا کہ انہوں نے کہا، تاہم وہ شاید مجھے قتل کر دیں گے۔ میں ابھی بھی اپنے آپ سے بحث کر رہا تھا۔ میں راؤنڈ ہاؤس پہنچا۔ وہاں پہنچ کے میں نے دیکھا کہ وہ جنٹل مین بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کیوں، لیکن میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں اس کی طرف ہوں، میں اس کی مدد کروں گا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے وی پلان ٹو فلائی۔ ہم لڑنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کیا تم قتل ہونا چاہتے ہو؟ میں نے خاموشی سے کہا۔ اس نے اپنے قدموں کو لپک کے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ سب اس جہاز کے قاتل ہیں، میں نے اسے بتایا۔ وہ اس سفر میں پہلے ہی ایک لڑکے کو مار چکے ہیں اور اب وہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے تجسس سے میری طرف دیکھا۔ کیا تم میری طرف رہو گے اور ان سے لڑنے میں میری مدد کرو گے؟ میں کروں گا، میں نے جواب دیا۔ میں یہ چور یا قاتل نہیں ہوں،
مجھے آپ کی مدد کرنے میں خوشی ہوگی۔ پھر اس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے سوچا کہ ایک شریف آدمی جو اتنے عمدہ کپڑے پہنتا ہے وہ بڑے لوگوں کو پسند کرتا ہے، تو میں نے جواب دیا ڈیوڈ بالفور آف شاز۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے اپنے نام کے آخر میں شاز کا لفظ استعمال کیا تھا۔ میں اس کی وجہ سے ہونے والے زبردست رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ اوہ شاز، ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اپنے نام کے بعد کوئی بڑی جائیداد نہ ہو، لیکن یہ ان سب کے لیے ایک اچھا نام ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیک بائٹ چیخا سرخ چہرہ لیے، میں بادشاہوں کی اولاد ہوں اور میرا ایک بادشاہ کا نام ہے۔ مجھے ایلن بریک اسٹیورٹ کہا جاتا ہے۔ سمپل۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کری ہے۔ ایلن بریک اسٹیورٹ واضح طور پر یہ یاد دلانا پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی اپنی کوئی زمین نہیں ہے۔ میرے قابل فخر الفاظ نے ہائی لینڈر کو اندر سے زخمی کر دیا تھا، جیسے کہ میں نے بعد میں جانا کہ یہ چند غلطیوں میں سے ایک تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے رونا بند کر دیا اور ہم نے گول ہاؤس کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ایلن یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا ہم وہاں محفوظ رہیں گے اور کیا ہم جہاز کے کیپٹن اور عملے کے خلاف اپنا دفاع کر پائیں گے۔ راؤنڈ ہاؤس بہت اچھی طرح بنایا گیا تھا اور لگتا تھا کہ بہت مضبوط ہے۔ مضبوط تالے اور بولٹ والے 2 دروازے تھے۔ ان میں سے ایک پہلے ہی بند اور دوسرا بولٹ تھا۔ میں دوسرے کو لاک کرنا چاہتا تھا، لیکن ایلن نے کہا کہ ہمیں اسے کھلا چھوڑ دینا چاہیے۔ اس طرح ہمارے دشمن ہمارے سامنے ہوں گے، جہاں سے ہم انہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر اس نے مجھے ایک چھوٹی تلوار دی اور کہا پستول میں کچھ بارود رکھ لو۔ اس جہاز پر ہمارے کتنے دشمن ہیں؟ 15، میں نے جواب دیا۔ ایلن نے سیٹی بجائی۔ یہ ایک آدمی اور ایک نوجوان لڑکے کے لیے 15 مضبوط ملاحوں کے خلاف سخت لڑائی ہونے والی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، ہمیں صرف اپنی پوری کوشش کرنی ہوگی۔ میں اس دروازے پہ نظر رکھوں گا جو کھلا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اصل جنگ وہیں لڑی جائے گی۔ آپ بنک پر چڑھ جائیں اور کھڑکی پہ نظر رکھیں۔ اگر ہمارے دشمن کھڑکی سے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ کو گولی مارنی چاہیے۔ میں تمہیں ایک اچھا لڑاکا بننا سکھاؤں گا ڈیوڈ۔ دا بیٹل، لڑائی۔ اب جنگ کا وقت تھا۔ میں نے پہلے کبھی بندوق نہیں چلائی تھی اور میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ کیپٹن اور ساتھی پستول لے کے میرے واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور اگلی چیز جو مجھے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ کیپٹن کھلی کھڑکی پر کھڑا تھا۔ ایلن نے اپنی تلوار اس کی طرف بڑھا دی۔ کیپٹن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ایک تلوار؟ اس نے چلایا۔ کیا آپ مجھے اس طرح ادا کرتے ہیں جو آپ پر میری مہربانی ہے؟ مجھ سے ایسے بات مت کرو، ایلن نے خاموشی سے کہا۔ میں بادشاہوں کی اولاد ہوں۔ کیا تم یہ تلوار دیکھ رہے ہو؟ اس تلوار نے آپ کے پیروں کی انگلیوں سے زیادہ وکس کو مارا ہے۔ ہم لڑیں گے۔ اپنے عملے کو آپ کی پیروی کرنے کو کہیں۔ جتنی جلدی ہم جنگ شروع کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کو یہ تلوار اپنے دل میں کٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ کیپٹن نے ایلن کی تقریر کے جواب میں کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس نے مجھے بہت غصے سے دیکھا۔ میں اسے نہیں بھولوں گا ڈیوڈ، اس نے کہا۔ اس کی آواز نے مجھے خوف سے کپکپا دیا۔ پھر وہ چلا گیا۔ اب ڈیوڈ، ایلن نے کہا، خود کو لڑائی کے لیے تیار کرو۔ میں نے پستول کو بارود سے بھرا اور کھڑکی پہ نظر رکھنے کے لیے اپنے بنک پر چڑھ گیا۔ ایلن کھلے دروازے پہ تیار کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں چھری تھی۔ ہوا نہیں تھی اور اتنی ساکت تھی کہ میں اپنے دشمنوں کو ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے سن سکتا تھا۔ پھر میں نے میٹل کے زمین پہ گرنے کی آواز سنی اور مجھے پتہ چلا کہ وہ ہتھیار آپس میں بانٹ رہے ہیں۔ میرا دل کسی پرندے کے بچے کی طرح تیزی سے دھڑکتا تھا۔ ایک قسم کا بادل سا میری آنکھوں کے سامنے آتا اور میں اس کو مسلسل کرتا رہا۔ میرا دل مایوسی سے بھرا ہوا تھا اور میں جنگ کے ختم ہونے کی تمنا کر رہا تھا۔ میں نے دعا کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے ان دعاؤں کے الفاظ ہی نہیں یاد آ رہے تھے جو مجھے سکھائے گئے تھے۔ اچانک ہڑبڑاہٹ اور دھاڑ کی سنائی دی۔ مسٹر شان اور ایل کھلے دروازے میں لڑ رہے تھے۔ وہ آدمی ہے جس نے کیبن لڑکے کو مارا، میں نے ایلن کو آواز دی۔ اپنی کھڑکی سے باہر دیکھو، ایلن نے پکارا۔ میں ایسا کرنے کے لیے مڑ گیا اور میں نے دیکھا
کہ ایلن نے مسٹر شان کے جسم پہ اپنی تلوار گھسا دی۔ اسی وقت میں نے 5 ملاحوں کو ایک بہت بڑے بھاری کھمبے کے ساتھ کھڑکی سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ وہ دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ مجھے گولی چلانی ہوگی۔ یہ لو، میں چلایا اور میں نے ملاحوں کی لائن کے بیچ میں گولی چڑھا دی۔ پھر ایک چیخ نکلی۔ میں نے ان میں سے ایک کو مارا تھا۔ میں نے مزید 2 گولیاں چلائیں اور ہمارے دشمن راؤنڈ ہاؤس سے بھاگ گئے۔ میں نے چاروں اور دیکھا۔ پوری جگہ دھوئیں سے بھری ہوئی تھی اور گولیوں کی آواز سے میرے کان بج رہے تھے۔ ایلن گول ہاؤس کے وسط میں کھڑا تھا۔ اس کی تلوار خون سے بھری ہوئی تھی اور وہ بہت مغرور دکھائی دے رہا تھا۔ مسٹر شان اس کے سامنے فرش پہ پڑے تھے۔ تم نے کتنے آدمی مارے؟ مجھے لگتا ہے میں نے 1 مارا، میں نے جواب دیا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کیپٹن ہاسسن تھا۔ ایلن نے کہا کہ اس نے 2 کو مارا ہے، لیکن اس نے کہا ہم نے ابھی تک ان میں سے کافی نہیں مارے ہیں، ہم محفوظ نہیں ہیں، وہ جلد ہی ایک اور لڑائی کے لیے واپس آئیں گے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے اور اینیمیز ریٹرن، ہمارے دشمن واپس آتے ہیں۔ میں کھڑکی پر اپنی پوزیشن پر واپس چلا گیا۔ میرے پستول بارود سے بھرے ہوئے تھے۔ سننے اور انتظار کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر ہم نے گول ہاؤس کی طرف اپنے دشمنوں کے رینگنے کی آواز سنی۔ وہ اگلے حملے کے لیے اپنی جگہیں لے رہے تھے۔ سگنل کی آواز آئی۔ روشن دان کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ ایک آدمی چھلانگ لگا کے فرش پہ گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑا ہوتا میں نے اس پہ گولی چلا دی۔ اس نے ایک خوفناک آواز نکالی اور فرش پہ گر گیا۔ روشن دان سے ایک اور پاؤں آنے لگا۔ میں نے جلدی سے اس آدمی کی ٹانگ پر بھی گولی مار دی اور وہ اپنے ساتھی کے اوپر فرش پہ گر گیا۔ اچانک ایلن نے مجھے مدد کے لیے پکارا۔ ایک ملا نے اسے بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ ایلن اپنے چاقو سے ملا پہ وار کرتا رہا، لیکن ملا اسے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ ایک اور ملا اپنی تلوار اٹھائے لڑائی میں شامل ہو گیا۔ پھر مزید ملا آنے لگے۔ مجھے یقین تھا کہ اب ہم ہار جائیں گے۔ میں نے تلوار اٹھائی اور ان کی طرف بھاگا، لیکن ایلن کی مدد کرنے کا وقت نہیں تھا۔ پھر اس ملاح نے اسے چھوڑ دیا۔ ایلن دشمنوں کے بیچ میں دوڑتا، ایک خوفناک غصے سے بھرے بیل کی طرح گرجتا اپنی تلوار کو ادھر سے ادھر گھما رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر بار تلوار سے ایک آدمی چیختا ہے اور ہمارے دشمن اسے جتنی تیزی سے بھاگ سکتے تھے دور بھاگ رہے تھے۔ وہ اس سے دور ہوتے چلے گئے جب تک کہ وہ فاگ کاسل کے قریب پہنچ گئے۔ ہم نے انہیں ایک دوسرے پر چیختے ہوئے سنا جب وہ اپنا راستہ بنا رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا اور خاموشی چھا گئی۔ راؤنڈ ہاؤس بری حالت میں تھا۔ کیبن کے اندر 3 مردے تھے۔ دروازے پہ ایک آدمی مر رہا تھا، لیکن ایلن اور میں زخمی نہیں ہوئے تھے۔ ہم نے اپنے دشمنوں کو شکست دے دی تھی۔ ایلن نے اپنے بازو میرے گرد رکھے اور کہا، ڈیوڈ، تم ایک بہادر لڑاکا ہو اور میں تم سے بھائیوں کی طرح پیار کرتا ہوں۔ پھر اس نے خوشی کی دھن کی سیٹی بجاتے ہوئے لاشوں کو گول ہاؤس سے باہر گھسیٹ دیا۔ وہ ہماری جیت پہ فخر سے جھوم رہا تھا، تاہم میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں مشکل سے سانس لے پا رہا تھا۔ ساری جنگ ایک برے خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں خود کو روک پاتا میں چھوٹے بچے کی طرح رونے لگا۔ ایلن بہت مہربان تھا۔ اس نے کہا میں کچھ آرام کرنے کے بعد بہتر محسوس کروں گا۔ اس نے کہا کہ پہلے 3 گھنٹے وہ نظر رکھے گا، مجھے سو جانا چاہیے۔ تھک ہار کے میں فرش پر لیٹا اور ایک دم سو گیا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے وی ٹاک ٹو دا کیپٹن، ہم کیپٹن سے بات کرتے ہیں۔ 3 گھنٹے کے بعد ایلن نے مجھے جگایا اور میں اگلے 3 گھنٹے جاگتا رہا۔ جب فجر ہوئی تو سمندر پرسکون تھا اور بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو دیکھا کہ ہم ہیمپرائٹس کے جزیروں میں سے ایک کے ساحل کے بالکل قریب سفر کر رہے تھے۔ جہاز کے ایک طرف میں آئل آف اسکائی کی عظیم پتھر کی پہاڑیوں کو دیکھ سکتا تھا اور دوسری طرف روم کا جزیرہ۔ 6 بجے کے قریب ہم ناشتہ کرنے بیٹھ گئے۔ فرش ٹوٹے ہوئے شیشے اور خون سے ڈھکا ہوا تھا جس نے میری بھوک مٹا دی، لیکن اس کے علاوہ ہمارا حال بہتر تھا۔ ہم نے اپنے دشمنوں کو شکست دی تھی اور ہمارے پاس جہاز پر کھانے پینے کا بہترین سامان تھا۔ فورٹ کاسل میں ہمارے دشمنوں کے پاس صرف پانی تھا۔ ایلن بہت اچھے مزاج کا تھا۔ اس نے چاقو لیا اور اپنے کوٹ سے چاندی کا ایک بٹن کاٹا۔
میرے والد نے مجھے یہ بٹن دیے تھے اور میں چاہوں گا کہ آپ ان میں سے ایک بٹن رکھیں۔ آپ جہاں بھی جائیں لوگوں کو یہ بٹن دکھائیں اور میرے دوست آپ کی مدد کریں گے، ایلن نے فخر سے کہا، جیسے وہ کوئی شہنشاہ ہو جس نے بڑی فوجوں کی کمان کی ہو۔ میں نے سوچا کہ یہ اس کی باطل کی ایک اور مثال ہے اور میں مشکل سے اپنے آپ کو ہنسنے سے روک سکا۔ جیسے ہی اس نے ناشتہ مکمل کیا، ایلن اپنے کپڑوں کے لیے برش ڈھونڈنے کے لیے کیپٹن کی الماری میں گیا۔ اس نے اپنا نیلا کوٹ اتارا اور ہر نشان اور داغ کو بڑی احتیاط سے صاف کیا۔ پھر اس نے ہر ایک دھاگے کو اس جگہ سے ہٹایا جہاں سے اس نے چاندی کا بٹن کاٹا تھا۔ جب وہ اس کام میں مصروف تھا، مسٹر ریڈ ٹیک سے ہم پر چلایا۔ وہ ہم سے امن قائم کرنے کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھنے کے لیے اوپر چڑھ گیا۔ میں ایک ہاتھ میں پستول لیے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مسٹر ایش نے کہا، کیپٹن آپ کے دوست سے بات کرنا چاہیں گے؟ وہ کھڑکی سے ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کپتان ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا؟ میں تم سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ وہ صرف تمہارے دوست سے بات کرنا چاہتا ہے، مسٹر ریک نے کہا۔ میں نے ایلن سے مسٹر ریک کی درخواست کے بارے میں اس کی رائے جانی اور ہم نے ایک میٹنگ پر اتفاق کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر مسٹر ریک نے ڈرنک منگوائی۔ میں نے اسے کچھ برانڈی دی اور اس نے اسے بہت لالچ سے پیا۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن کھڑکی کے پاس آیا۔ وہ بہت سخت اور پیلا لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا پرانا لگ رہا تھا کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے اسے گولی مار دی تھی۔ اس کا بازو ایک بڑی پٹی سے بندھا ہوا تھا۔ ایلن نے کیپٹن کے چہرے کی طرف پستول کرا۔ براہ کرم اسے نیچے رکھو، کیپٹن ہاسیسن نے کہا۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ میں آپ کے وعدوں پہ یقین نہیں کرتا، ایلن نے کہا۔ کیپٹن نے کہا، تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس بات کرنے کے لیے مزید اہم چیزیں ہیں۔ ہمیں بحث میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میرا جہاز خوفناک حالت میں ہے۔ آپ نے میرے بہت سے ملاحوں کو مار ڈالا ہے۔ جہاز کو چلانے کے لیے کوئی نہیں بچا اور مسٹر شان میرا پہلا ساتھی مر گیا ہے۔ مجھے فوراً گلاسکو کی بندرگاہ پر جانا ہے اور کچھ ملاحوں کو تلاش کرنا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے دی بارگین، سودا۔ نہیں، ایلن نے کہا، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا۔ آپ نے مجھ سے اسکاٹ لینڈ کے مغربی ساحل پہ لے جانے کا سودا کیا اور آپ کو اپنے سودے پر قائم رہنا چاہیے۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس جہاز پر کوئی ایسا نہیں ہے جو یہاں کے قریب کے ساحل کو جانتا ہو، اور یہ ایک پتھریلا ساحل ہے جو جہازوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ایلن نے اس کی شکایت کو نظر انداز کر دیا۔ مجھے کسی بھی ایسی جگہ پر لے چلو جو میرے اپنے ملک ایپن سے 30 میل کے اندر ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کو جہاز رانی کے بارے میں اتنا ہی کم علم ہونا چاہیے جتنا کہ آپ لڑائی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان حصوں کے لوگ اچھے یا برے موسم میں اپنی چھوٹی کشتیاں ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک لے جاتے ہیں۔ وہ چھوٹی کشتیاں جہاز جیسی نہیں ہیں، کیپٹن نے کہا۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پانی کتنا گہرا ہے۔ اوہ اچھا، پھر ہمیں گلاسکو جانا چاہیے، ایلن نے جواب دیا۔ لیکن کم از کم ہم آپ کے نقصان پر ہنسیں گے جب میں انہیں جہاز کی لڑائی کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں گلاسکو کے تمام لوگوں کو بتاؤں گا کہ 15 شدید ملاحوں کو صرف ایک آدمی اور ایک نوجوان لڑکے نے مارا۔ او یار، میری کہانی سننے والا ہر کوئی تم پہ ہنسے گا اور سوچے گا تم تو بڑے بزدل ہو۔ کیپٹن ہاسیسن کا چہرہ بہت سرخ ہو گیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اسے ایلن کو جہاں وہ چاہے لے جانے پر راضی ہو جانا چاہیے۔ کیا آپ جہاز کو چلانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ مجھے اس کے بارے میں یقین نہیں ہے، ایلن نے کہا۔ میں ملاح سے بہتر سپاہی ہوں، جیسا کہ میرے خیال میں آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، لیکن میں اس ساحل کو اچھی طرح جانتا ہوں اور میں جہاز کی رہنمائی میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے، کیپٹن ہاسیسن نے کہا۔ جیسے ہی کافی ہوا ہوئی میں ساحل کی طرف کشتی رانی شروع کر دوں گا۔ ایک اور چیز ہے جس کا مجھے آپ سے وعدہ لینا ہے۔ اگر ہم بادشاہ کے جہازوں میں سے ایک سے ملیں اور آپ پکڑے گئے تو آپ کو اپنا پیسہ میرے پاس چھوڑنا ہوگا۔ میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا، ایلن نے کہا۔ اگر ہم ایک بادشاہ کا جہاز دیکھتے ہیں تو ہم اس سے جتنی تیزی سے دور ہو سکتے ہیں چلے جائیں گے۔
اس میں کوئی غلطی نہیں کریں. اب میں تم سے ایک اور سودا کروں گا. میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس فورک کاسل میں کوئی برانڈی نہیں ہے. ہمارے پاس راؤنڈ ہاؤس میں پانی نہیں ہے. آپ 2 بالٹی پانی کے بدلے برانڈی کا تبادلہ کیسے کریں گے؟ اس کے ساتھ ہی یہ چیپٹر یہیں مکمل ہوتا ہے.